अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासत तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर मशकूक ड्रोन्स आए, फिर उनको इंटरसेप्ट किया गया, फिर उनके मलबे से पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ। भारत ने इसे किसी और तरीके से रिपोर्ट किया। अफगानिस्तान से खबरें कुछ और आईं। हमारी गवर्नमेंट ने इसको पहले डिनाई किया और फिर इसको मान लिया। लेकिन असल में हकीकत क्या थी, ये ड्रोन्स आए कहाँ से थे और मामला असल में क्या था, वो आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही निहाल हाशमी हमारे गवर्नर सिंध बन गए हैं। उनके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो उनके साथ हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, उनके हाथ तक को झटक दिया करते थे, अपने घर में उनको नहीं बिठाते थे। तो आज वो गवर्नर सिंध कैसे बन गए, इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, और जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था वो भी आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तीसरे नंबर पे बड़ी मजेदार खबर ये आ रही है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और पूरा भारत इस वक्त ईरान के हाथों जलील हो रहा है। आबनाए हुर्मस से जो उन्होंने दरखास्त की थी कि हमें गुजरने की इजाज़त मिले, वो भी कैंसिल हो गई है और अब ईरान खुल के भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। ओमान के अंदर भी भारतीय मारे गए हैं और इसके साथ साथ भारतीय अवाम जो है वो मोदी को, नरेंद्र मोदी को जल्द ही आप देखेंगे कि पजामे समेत घसीट के ले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी हुई है। कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आज के ब्लॉग में आपको दिखाने हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की मौत हो चुकी हुई है और नेतन्याहू का अभी रिसेंटली एक वीडियो आया है और उस वीडियो ने उसकी मौत का सारा पोल खोल दिया है, क्योंकि वो नेतन्याहू नहीं है जो स्पीच कर रहा है। कैसे और उसका क्या लॉजिक है वो भी आज के ब्लॉग में आपके सामने रखूंगी। इसके साथ साथ आपके सामने मैंने ओमान से भी कुछ खबरें रखनी है और अमेरिका के जहाज़ तबाह पे तबाह कर रहा है ईरान, और अब आगे क्या होने जा रहा है। बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं आज के ब्लॉग में। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए बात कर लेते हैं उस क्योस की जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला। हर तरफ लोगों के अंदर एक अजीब सा जो खौफ है वो बैठ गया। आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि इस्लामाबाद की जो फ़िज़ाई हदूद है उसके बारे में खबरें आई पहले कि जनाब जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए गए और कहा गया कि जनाब इस्लामाबाद की हदूद के अंदर जो है वो ड्रोन्स आए, और फिर उसके बाद लोगों ने, जो मकामी लोग थे, उन्होंने उन ड्रोन्स की वीडियोस और फुटेजेस भी बनाना शुरू कर दी। हालांकि पहले खबरें ये आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेबुनियाद खबरें हैं, ये झूठी खबरें हैं। हालांकि हैरानकुन तौर पे ये खबरें जो हैं ये पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चली और सोशल मीडिया पे जो चली वो ये थी कि लोग जब नीचे खड़े थे और आसमान में उनको ड्रोन्स नजर आ रहे थे तो लोग उन ड्रोन्स की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। लेकिन उस वक्त भी गवर्नमेंट जो है वो इसको लगातार डिनाई कर रही थी। गवर्नमेंट का कहना ये था कि ना तो हमने फ्लाइट्स बंद की हैं, ना हमने एयरपोर्ट बंद किया है और ना ही इस खबर के अंदर कोई हकीकत या सदाकत है। लेकिन फिर वक्त ने यह साबित किया कि इस खबर के अंदर कहीं ना कहीं हकीकत और सदाकत तो थी। मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई। अब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, लेकिन जब शुरू में मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की कि एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबर चल रही है, दूसरी तरफ लोग जो हैं वो ऑन दी स्पॉट वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं और फिर भी गवर्नमेंट इसको डिनाई क्यों कर रही है। अच्छा, पहले खबर जनाब ये आई कि रावलपिंडी और जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसके संगम के ऊपर वाक़ है जी फैज़ाबाद। फैज़ाबाद के करीब जो है फिजा के अंदर मंडलाते हुए डायरेक्ट आपको आसमान के ऊपर जो है वो नजर आए ड्रोन्स, जिसको फिर बाद में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने मार गिराया और फिर हुकाम ने बाद में जाके उस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ ये हुआ है और आर्जी तौर पे फ़िज़ाई हदूद को बंद किया गया और फिर उसके बाद जो फ़्लाइट्स हैं उनको ऑपरेशनल कर दिया गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पहले बताया नहीं जा रहा था और डिनाई किया जा रहा था। डिनाई भी नहीं करना चाहिए था भाई, जो किया जा रहा था वो बताना भी चाहिए था। जब इसके ऊपर लोगों की तशवीश जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर उसके बाद जो हमारी वजारत इत्तलात है उनकी तरफ से फाइनल बयान आया। अब फाइनल बयान जो आया उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि फितना अल ख्वारिज के बेसिकली ये ड्रोन्स थे और उनका कहना ये था कि जनाब उन्होंने ये 2 ड्रोन्स जो हैं ये हमारी फोर्सेस ने इसको कामयाबी के साथ मार दिया है। वो हमारी फ़िज़ाई हदूद के अंदर दाखिल हुए थे और जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं जी अता तारड़, उन्होंने ये जब बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि फितना अल ख्वारिज के 2 ड्रोन थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से ना सिर्फ इसको रोका बल्कि मार गिराया और इन दोनों का मलबा भी मिल गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द एक तंजीम है जी अफगानिस्तान की, तालिबान की तरफ से उनको सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के ज़रिए ड्रोन को जो है उन्होंने कहा कि हमने मार गिराया है और किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना इसमें नहीं बनाया गया। ड्रोन को मार गिराने के बाद जो है उसका जो मलबा है उस जो वो जिस जगह पर जाकर गिरता है ऑब्वियसली वहां पर मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली नुकसान की तफसीलात भी नहीं बताई। लेकिन उन्होंने कहा
کہ طالبان حکومت کے دعووں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوئی قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں ہے۔ افغان طالبان رجیم متعدد دہشت گرد تنظیموں کو پناہ اور معاونت فراہم کری ہے۔ بیسکلی جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب انہوں نے پاکستان کے اندر بھاری نقصان کیا ہے اپنے ڈرونز کو بھیج کے۔ اتاتارٹ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ افغان وزارت دفاع اور رجیم کے دیگر اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ کہ ابھی میں انڈیا کی نیوز سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے تو جہاز بھی پاکستان کے اندر گھس گئے ہیں۔ مزیدار بات یہ کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کوئی ایئر فورس ہے ہی نہیں ہے، اور ایسی ایسی خبریں پھیلا دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ویسے بھی آج کل جو خطے کے اندر سچویشن چل رہی ہے اس کے بعد اگر فضا کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، کامیابی کے ساتھ مار دیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور بعد میں آ کے آپ اس چیز کی کنفرمیشن دیں۔ یہ چیز غلط ہے کیونکہ یہ چیز لوگوں کے اندر کیوس پھیلاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو آپریشن کر رہا ہے اور وہ بڑے لیول پہ کر رہا ہے، اور جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اوبیسلی ان کی طرف سے بھی ایک رد عمل آنا ایک معمول کی بات ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا آپریشن ہے افغانستان کے خلاف، جس کا نام ہم نے غصب الحق یا غصب للحق کے نام سے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کا نام رکھا ہے، اس میں اب تک 663 فتنہ الخوارج کے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اتاتارٹ نے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ جاری کی ہیں، اور ان کا سوشل میڈیا پر ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 663 فتنہ الخوارج افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ اب تک 887 یعنی کہ 887 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن کے اندر اب تک 249 چیک پوسٹ جو افغانستان کے اندر ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 44 چیک پوسٹ جو ہیں وہ قبضے میں لے لی گئی ہیں، پاکستان کے قبضے میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب تک 224 ٹینکرز جو ہیں، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے جو ہیں افغانستان کے، وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد اور ان کے معاون جو ڈھانچے ہیں، ان کے 70 مقامات کو فضائی کارروائیوں کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے۔ 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اتاتارٹ نے بتایا کہ کابل، پکتیا اور قندھار کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں اور ان کے لاجسٹک جو بیسز ہیں اور جو ان کے تربیتی کیمپس ہیں، ان کو بھی کامیابی کے ساتھ پاکستان نے نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کو تباہ کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر، اور وہ یہ ہے کہ جناب خبریں آ رہی تھیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے پیٹرول کی مزید پرائسز کو بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب وہ نہیں بڑھائیں گے۔ اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ پی ایم ایل این کو جتنا مرضی سپورٹ کریں، نو ڈاؤٹ کہ ان کا بہت اچھے کام ہے، لیکن اگر کوئی غلط چیز ہوگی تو اس کو کنڈیم کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اب میں تو اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے تو جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی تھیں وہ ہی غلط فیصلہ تھا، کیونکہ جب آپ کے پاس 28 دن کے ریزروز موجود تھے تو آپ نے اپنے پاس پہلے سے موجود ریزروز کے اوپر جو پیسہ بڑھایا وہ سراسر غلط تھا، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی تھی۔ آپ کو تب زیادہ پذیرائی ملتی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگ ضرور لگی ہوئی ہے لیکن ہم پیٹرول کی پرائسز کو نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے۔ چلو آپ 28 دن نہیں، آپ 15 دن تک تو کم از کم پرائسز نہ بڑھاتے تاکہ آپ کو پذیرائی ملتی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت بھی دے دی۔ آپ کو روس نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ساری جو تیل کی مصنوعات ہیں یہ دے دیں گے۔ اب جب کامیابی کے ساتھ آپ کے پاس ذخیرہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود پھر اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں تو میرے خیال سے یہ چیز تو ہم بالکل بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ اور اگر اب بھی پرائم منسٹر کو یہ خیال آیا ہے کہ پرائسز نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر مزید پرائسز بڑھائی جاتی ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ پھر ان کی اگلی پچھلی کی کرائی سب کے اوپر پانی پھر جانا ہے، کیونکہ اوبیسلی لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ اچھا جی، نہال ہاشمی جو ہیں وہ گورنر سندھ بن گئے ہیں، اور جو پہلے والے گورنر تھے وہ فوری طور پہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک بھی دن کا جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں کیا کہ میں آرام سے بیٹھوں، وہ آرام سے اللہ کے گھر چلے گئے۔ اب نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ ان کی تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، لوگ ان کو منی قائد اعظم کا نام دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قائد اعظم والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اسی طرح سے انہوں نے قائد اعظم جیسے ڈریسنگ کی تھی، حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی پرسنالٹی قائد اعظم جیسی نہیں ہے۔ اچھا، اب اوبویسلی جب ایک شخصیت جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نہال ہاشمی جو ہے ان کا نون لیگ کے ساتھ کس قدر وابستگی رہی ہے، نہال ہاشمی جو ہیں وہ نواز شریف کے پرانے ترین ساتھیوں میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ پرویز مشرف کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جب سب لوگوں نے اپنی جو لائلٹی ہے وہ بدل لی تھی تو انہوں نے نہیں بدلی تھی۔ لیکن اپوزیشن جو ہے اوبویسلی وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو بدنام کیا جا سکے۔ تو آج کل نواز شریف کے حوالے سے ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے
جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ لنڈن والے گھر میں جو ہے وہ نہال ہاشمی ملنے کے لیے گئے نواز شریف کو، اور نواز شریف نے بڑی سرد مہری کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور کہا کہ ان کو یعنی باہر سے ہی فارغ کر دو، میرے گھر کے اندر مت لے کر آنا۔ اس کلپ کی کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ کلپ آپ خود دیکھیں۔ کر کے کہا تھا کہ آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے اور ہم تمہارے بچوں اور خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کے بعد ان کی اپنی سیاسی زمین تنگ ہو گئی، 1 مہینے کی قید ہوئی، ان کی سینیٹرشپ بھی چلی گئی اور پی ایم ایل این نے ان سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصے کے بعد یہ لنڈن گئے تو نواز شریف صاحب نے ان سے بات بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں ملایا، بیچارے باہر کھڑے رہے اور باہر سے چلے گیا۔ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے۔ ہی ڈڈ ناٹ ایون میٹ ہم، اور پی ایم ایل این والے تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ٹاکسک ہو گئے ہوئے ہیں، بس زبردستی نہال ہاشمی صاحب آگے گئے، گفتگو کی، نہ ان کو دفتر میں بلایا گیا نہ کچھ۔ پھر آج دیکھیے وہ گورنر بن گئے ہیں۔ سیاست بڑی چیز ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ حالانکہ وہی بات ہے کہ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ جب یہ کلپ میں نے دیکھا تو مجھے بھی بڑی تکلیف محسوس ہوئی اور مجھے میاں صاحب کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں جی میاں صاحب تو اس بندے کو منہ نہیں لگانا پسند کرتے تھے اور آج اسی کو انہوں نے گورنر بنا دیا ہے سندھ کا۔ جبکہ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اس کلپ کے بارے میں بہت سارے جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے، سید کوثر کاظمی تھے، وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میاں صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ حسین نواز کو بلایا تھا کہ آ کر ان کو لو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ گھر کے اندر بھی آئے تھے کیونکہ جب وہ میٹنگ جاری تھی تو اس میں نہ صرف نہال ہاشمی شامل تھے بلکہ ہم ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور ہم نے اکٹھے ڈنر بھی کیا تھا۔ تو اس کے بعد جا کر یہ چیز کلیئر ہوئی۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ کمال فتنہ ہے بھائی پی ٹی آئی والوں کا کہ جب وہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو واقعی یقین آ جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن بہرحال جو تقریب کی حلف برداری ہے اس میں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں جی مراد علی شاہ، انہوں نے بھی شرکت کی۔ ضیاء الانجار میئر کراچی مرتضی وہاب اور مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے بھی اس میں شرکت کی، اور اچھی بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے جو اس کا گورنر سندھ کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگوں کو میں نے 2 دن پہلے ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ جو ایرانی میڈیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ مارا جا چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی سب سے پہلے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نتن یاہو کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور نتن یاہو کا بھائی جو ہے اس میں مارا گیا تھا، اور بعد میں جو اسرائیلی میڈیا ہے انہوں نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ ایکسیڈنٹل موت ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہاں پہ ڈرون گرا تھا اور نتن یاہو کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ قیاس آرائیاں سامنے آئی تھیں کہ نتن یاہو بھی اس حادثے کے اندر یا تو بہت زیادہ شدید زخمی ہو گیا ہے یا وہ مارا جا چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سامنے بھی نہیں آ رہا۔ تو اس خفت کو مٹانے کے لیے آج جو ہے وہ نتن یاہو کا ایک پیغام جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں نتن یاہو نے یہ کہا، آپ کو کل کے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہماری جنگ امام مہدی کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ایران سے اٹھیں گے۔ تو اب یہ جو نتن یاہو ہیں ان کی ایک سپیچ سامنے آئی جس میں نتن یاہو یہ کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے کہ ہم مسیح کا انتظار کریں۔ مسیح کون ہے جی؟ دجال۔ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جو یہ سوچ کے سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نتن یاہو کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، مارا گیا ہے، وہ تو جہنم واصل ہو گیا ہے، جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھا تو ان کو لگا کہ اوہو یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کہانی کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آیا۔ کہانی میں ٹوسٹ یہ آیا کہ جب نتن یاہو کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ غور کیا گیا اور نتن یاہو کے دانتوں پہ غور کیا گیا، اس کی جو فیس سمیٹری ہے اس کو دیکھا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس پوری جو ویڈیو ہے اس کو جب اینالائز کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی، کیونکہ نتن یاہو کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ 6 دکھائی دے رہی تھی 5 کے بجائے۔ دانتوں کی ترتیب جو ہے وہ چینج تھی، اور الفاظ کی جو سمیٹری ہے، جو الفاظ کے ساتھ وہ آپ کی یعنی آپ کے الفاظ اور آپ کی لپ سنکنگ جو ہے وہ ملتی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی تھی، جس کے بعد یہ چیز اور بھی زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ نتن یاہو مارا گیا ہے یا وہ شدید زخمی ہے، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کا اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جو ہے وہ لگا کے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کیا کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور وہ اپنی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی بھارت کے اندر اس وقت مودی کی بہت بری حالت ہے، کیونکہ وہ لوگ جو بی جے پی کو سپورٹ کرتے تھے وہ لوگ اب مودی کی پالیسیز کے خلاف کھل کے سامنے آ گئے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے مودی یہ کلیم کرتا تھا، بھارت یہ کلیم کرتا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی ایران اسرائیل وار ہوئی ہے تو بھارت کھل کے اسرائیل کی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اس سے ٹھیک 2 دن پہلے مودی وہاں اسرائیل کے اندر گیا بھی۔
اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر کتنی بڑی آبادی ہے کرسچنز کی، مسلمانوں کی، یہاں تک کہ ہندو بھی اس چیز کے اوپر مودی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ پورے بھارت کے اندر جو گیس اور ایل پی جی ہوتی ہے، ایل پی جی کہتے ہیں آئی تھنک اس کو، وہ جو گیس کے سلنڈرز بھرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ایران سے۔ تو اب ایران نے کیا کیا، ایران نے انڈیا کے اوپر ان کی یہ منافقت کو دیکھتے ہوئے پابندی لگا دیا کہ ایک تو آپ ہمارے آبنائے حرمت سے گزر نہیں سکتے، دوسرا آپ اپنے جہاز لے کے گزر نہیں سکتے، تیسرا انہوں نے ایل پی جی ان کی بند کر دی ہے، جس کے بعد انڈیا کی آپ کو پتہ آبادی کس قدر وہاں پہ غربت ہے، اور اتنے ارب تو وہاں پہ، ارب سے تو اوپر ان کی آبادی ہے۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہاں پہ رو رہے ہیں لٹرلی، ان کو ایل پی جی نہیں مل رہی تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لائنوں کے اندر جو ہے وہ سلنڈرز کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ایک کلپ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، ذرا یہ سنیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ گیس نہیں ہے، کیوں اتنے کیوں پریشان ہے بھیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہماری سلنڈر ہماری پرچی نہیں کٹ رہی نا۔ کیا کتنے دن سے نہیں ہے سلنڈر؟ 5 دن سے ہوتی ہے، 5 دن ہو گئے۔ 300 روپے کلو گیس دے رہے ہیں، 300 روپے کلو گیس بک رہی ہے۔ 300 روپے کلو گیس بک رہی ہے۔ عموماً آپ جاتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کلو کے حساب سے بکتی ہے، اس کا 2 گنا کر دیا گیا ہے، 3 گنا کر دیا گیا ہے۔ کیسے انسان کیسے اپنا گھر چلائے گا؟ لڑائی کریں ہم، سرکار نہیں مان رہی ہے نا، سرکار کا تو کہنا ہے کہ کوئی قلت ہی نہیں ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ کہیں نہیں جا رہے، عام آدمی کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی لوگ کہتے تھے کہ چاہے کتنا بھی مہنگا ہو جائے سلنڈر پیٹرول، مودی جی کو ووٹ دیں گے۔ کچھ نہیں دیتے مودی کو، ہم نے تو دی نہیں ساڑے کو، زبردستی ہو رہی ہے۔ یہ عالم ہے یہاں پر، اور یہ دیکھیے یہاں پر آپ یہ لوگ صبح 8 بجے سے کھڑے ہیں، ان کی حالت دیکھ لیجئے، آنے لگی ہے، پانی تک نہیں پیا، چائے نہیں پیا۔ اس کے بعد بھارت کا ایک شیعہ ذاکر ہے، وہ سامنے آیا، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو مدر لینڈ ہے وہ انڈیا ہے اور ہمارا جو فادر لینڈ ہے وہ اسرائیل ہے، جبکہ بندہ ان سے یہ پوچھے کہ اسرائیل والے تو گائے کھاتے ہیں اور آپ لوگ تو گائے کھانے والے کو اپنا دشمن مانتے ہو، حالانکہ ایران میں تو گائے کوئی کھاتا نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بغیرت ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہیو اے لک۔ ہون ہو رہا اس کی جیت کے لیے، تو میں کہنا چاہتا ہوں تو پورے ایران میں کہیں گائے نہیں کھائی جاتی ہے، پورے ایران میں، لیکن اسرائیل میں کوئی دسترخوان ایسا نہیں، کوئی کھانا ایسا نہیں جہاں گائے کا گوشت نہ ہو۔ تو جہاں تمہاری ماتا کو چبایا جا رہا ہے تو اس کو فادر لینڈ کہہ رہا ہو، اس سے بڑے بغیرت کوئی نہیں ہو سکتا جو تم بغیرت ہوتا۔ جی، تو بھارتیوں کی اچھی اور میٹھی بے عزتی کے بعد یہ ایک اور بھارتی ہے جو فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی صحیح ڈیفینیشن بتا رہا ہے۔ ہیو اے لک۔ اسرائیل از فادر لینڈ اور انڈیا از مدر لینڈ۔ یہ دیکھو مدر لینڈ میں باٹلا لے کے گھوم رہا ہو، گیس نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، اس کو بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ پھر اس کے بعد انڈیا کے اندر جو مودی کے اوپر لان تان ہو رہی ہے اور ان کی اپنی جو لوک سبھا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے اپنے جو ممبرز ہیں، جو ان کے اپنے سیاستدان ہیں، وہ جس طرح سے بھارت کے اندر ان کی کتے والی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں مودی کو کہ تم نے کس قدر غلط کام کیا ہے، ایران کا ساتھ نہ دے کے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے تم نے ہماری پوری آبادی کو جو ہے نا وہ آگ میں جھونک دیا ہے۔ اور اب آنے والے دن جو ہے، بلکہ پاکستان کے لیے بڑا زبردست فائدہ ہوا ہے، کیونکہ ایران کہیں نہ کہیں منافقت کرتا تھا، وہ کھڑا ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ ہمیشہ، لیکن جب ایران نے دیکھا کہ ہر جنگ کے اندر، ہر چیز کے اندر پاکستان ہماری مدد کر رہا ہے، اور ویسے بھی ان کو انڈیا کا سٹانس سمجھ میں آ گیا کہ انڈیا کبھی اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ انڈیا کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ تو میرے خیال سے جو کہیں نہ کہیں منافقت کرنی پڑتی تھی ایران کو، اب وہ منافقت نہیں کریں گے، اب وہ کھل کے سامنے آئیں گے کہ اچھا بھائی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رائٹ پہ جانا ہے یا ہم نے لیفٹ پہ جانا ہے۔ اور وہ امریکہ اور وہ اسرائیل جنہوں نے فلسطین کی طرح حملہ کر کے یہ سمجھا تھا کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، ان کے ساتھ تو وہ کتے والی ہو رہی ہے کہ اب ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے اس جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے۔ امریکہ کا C-135 طیارہ جو ہے وہ عراق میں گرا اور اس میں 6 اہلکار تھے، وہ سارے کے سارے جہنم وصل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عمان کے اندر جو ڈرون حملے ہوئے، یہ خبر آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، میں آپ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عمان میں ڈرون حملے ہوئے ہیں جس میں 2 بھارتی ہلاک ہوئے ہیں، 10 سے زائد اس میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ عمان کا جو شمالی صوبہ ہے جی سحر، وہاں پر ڈرون حملے ہوئے ہیں اور اس میں 2 بھارتی افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور عمان کا جو سرکاری میڈیا ہے انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور وہاں پہ جو حملے ہوئے ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد جو ہیں وہ انڈینز تھے، لیکن
تاحال ان کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی ہے، اور چند روز پہلے جو ہے وہ سلالہ ایئرپورٹ ہے وہاں پر ڈرون حملوں کے باعث جو ہے وہ ایندھن کے ذخائر کو نقصان بھی پہنچا تھا، اور اسرائیل اور امریکہ کے 28 فروری سے ایران کے اوپر جاری حملوں میں آیت اللہ خامنئی سمیت جتنے بھی لوگ ابھی تک شہید ہوئے ہیں، تو اسی سلسلے کی کڑی میں یہ جو انڈینز ہیں یہ بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ اور وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا کہ بھارتی اپوزیشن کا جو رہنما ہے سنجے سنگھ، جس طرح سے اس نے بے عزتی کی ہے نا مودی کی ایران کے ساتھ نہ کھڑے ہونے پہ، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یدھ چل رہا ہے اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے بیچ میں، آپ کیوں اسرائیل کی چمچا گیری میں کھڑے ہو گئے، جس کے کارن سے ہندوستان کو آج گیس کا سنکٹ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پورا دیش لائن میں کھڑا ہے، گاؤں لائن میں کھڑا ہے، شہر لائن میں کھڑا ہے، ایک ایک علاقہ لائن میں کھڑا ہے، ہوٹل بند ہو رہے ہیں مانیور، موربی کے اندر گجرات میں ٹائلز کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں مانیور۔ بھگوڑا اس سمے کون ہے پورا دیش جان رہا ہے، بھگوڑوں کے بارے میں مت کہیے۔ دیش کا پردھان منتری گیس کے سنکٹ کے اس سمے میں کس گفا میں چھپا ہوا ہے، پہلے اس کو نکال کے لائیے، پہلے اس کو نکال کے لائیے۔ پردھان منتری کس گفا میں چھپے ہوئے ہیں کے بارے میں آپ ہمارے اوپر ٹپڑی کر رہے ہیں، پریوگ نہیں کریں گے آپ ہمارے اوپر ٹپڑی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایران کے صدر ہیں جی مسعود پزشکیان، انہوں نے بھارت کے جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ درخواست کیا تھی کہ مودی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس چیز کی اجازت دے دیں کہ آبنائے حرمت سے ہم اپنے جہاز جو ہیں وہ گزار سکیں، لیکن ایران نے کہا کہ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے، امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کو ہم بالکل بھی جگہ نہیں دیں گے اور مبینہ غداری کے بعد اس راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ چیز خطے کے اندر ایک نئی بھارت کی شکست کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کے ساتھ سوائے اسرائیل کے اور کوئی ملک نہیں کھڑا، اور مشکل وقت میں بھارت کے کام اسرائیل نے بھی نہیں آنا، کیونکہ اسرائیل دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس وقت تمام ممالک کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ افغانستان سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر در اندازی کروا کے چھوٹے چھوٹے پٹاخے اور چھریاں چلوائی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان نے جس طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، میرے خیال سے ان قریب افغانستان کو بھی آرام اور سکون ہو جائے گا، اور ایران کو بھی آرام اور سکون ہو چکا ہے۔ وہ جو بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور بھارت کو انہوں نے اپنی چاہ بہار کی بندرگاہ بھی دے دی تھی، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ چاہ بہار کی بندرگاہ کو اب بھارت سے خالی کروا لیا گیا، ایران نے ان کو وہاں سے بھی نکال دیا، اور اب اس سبکی کے بعد جو مودی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے اب کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ وہ یا تو اسرائیل کے ساتھ مل کے، کیونکہ اسرائیل بھارت کو استعمال کر کے پاکستان پہ حملے کروانا چاہتا تھا، تو بھارت نے جب سے پاکستان کے ساتھ جنگ کی اور جس طرح سے وہ ہارے ہیں اور 6-0 جو ہوا ہے وہ والی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے، اور بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کروانے کے لیے جس طرح سے افغانستان کو استعمال کرتا ہے اور پھر افغانستان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، وہ بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ عرب ممالک، وہ خلیجی ممالک جو اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے، بڑی بڑی عمارات بنا رہے تھے، پاکستان اپنا پیٹ کاٹ کے اس وقت ایٹامک بم بنا رہا تھا، اور اسی کے ثمرات آج الحمدللہ ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم سکون سے سو رہے ہیں، ہمیں اپنے اللہ پر اور اپنے اداروں پر پورا یقین ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ باریہ جی، آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ جب آپ کامنٹ کرتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی ضرور کروں، اور پرسنلی میں آپ کو خود رپلائی کرتی ہوں، میری ٹیم نہیں کرتی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔